आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी आदाब सर, प्रणाम। जी जीते रहिए। कैसे हैं मेरे भाई? जी सर, आज सूरे हाँ, गाय की जी कितने नंबर है सर? आयत नंबर 238। जी ठीक है। अच्छा, अब आप ज़रा गौर कीजिए कि हमारी बातें हो रही थी तलाक के हवाले से, या फिर तलाक उसको देना, यानी किसी शख्स ने तलाक दे दिया इससे पहले कि जिस औरत से वो निकाह करने जा रहा था उससे उसकी अभी जो है महर भी मुकर्रर नहीं हुआ, उसको उसने छुआ भी नहीं। यानी उस शख्स को न तो यानी उस शख्स ने यानी एक खातून को अभी छुआ भी नहीं और जो है महर भी तय नहीं हुआ अपनी बीवी से, तो उसको उसने तलाक दे दी। एक आयत तो ये थी। उसके जी बाद वाली आयत में ये कहा गया कि जो है अगर तुम तलाक दो, हाँ, अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दे दी हम्म और महर मुकर्रर हो चुका, यानी पहली आयत में महर मुकर्रर नहीं हुआ था, दूसरी आयत में महर मुकर्रर हो गया, तो अगर तलाक दे दी तो जो है उस महर का आधा देना। ये बात हुई थी ना कल तक जी जी हमारी जो बातें आधा। हुई थी, आधा। जी आधा। हालांकि ये बात भी सोचने की है कि क्या ये यूजुअली किसी मुआशरे में होता है कि एक शख्स ने अभी महर तय नहीं किया, एक शख्स ने अभी अपनी बीवी को छुआ भी नहीं है। अगर छुआ भी नहीं तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजारा, उसके साथ कुछ बातचीत भी नहीं की, उसकी जो है सोच का या उसके कुछ भी उसको पता ही नहीं है, उससे पहले उसने तलाक दे दी। यानी ये कितनी कितनी नामाकूल और कितनी बेतुकी सी बात है। पहली बात तो समाज में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, अगर किसी ने ऐसा किया है, ऐसी हरकत की है, तो पहली बात तो ऐसी हरकत करने वाले की खबर लेनी चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि तू जो है बिल्कुल इस कदर बेतुकी हरकत की है। एक इंसान है, खातून है, वो उसको तुम अपनी बीवी बना के लाए हो, अभी इससे पहले कि कुछ भी तय नहीं हुआ उसको तुमने तलाक दे दी। इसका मतलब ये है कि उस खातून पर एक तलाक का ठप्पा लग गया ना। अब कोई और जब उससे निकाह करेगा तो इस औरत के बारे में जो है क्या कहा जाएगा, ये मुतल्लका है, यानी मुतल्लक तलाक तलाकशुदा औरत। हाँ या तलाकशुदा है। यानी एक इसका मतलब ये है कि इसने जब तलाक दे दी जाने बूझे बगैर, उसको जांचे परखे बगैर, तो एक एक उस पर तलाक का एक ठप्पा तो पड़ गया। इसको तो कोई, इसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना भाई। अब दूसरी आयत में कहा गया कि जो है तुमने अभी उसको छुआ भी नहीं, यानी उसके साथ तुमने कोई जो है वक्त नहीं गुजारा, और फिर महर मुकर्रर किया था, उसका आधा दे दो और ये तुम्हारे लिए जो है ये एक भलाई का काम है। अरे तुम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, एहसान कर रहे हो। किसी औरत की जिंदगी पर एक तलाक का ठप्पा लगाकर और चंद पैसे से जो है चंद पैसे उसको दे देना, वो भी आधा, तुम ये बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा। तो इस तरह की बातें हम यानी कल पढ़ चुके हैं। उसके फौरी बाद जो बात शुरू हो रही है आज 238 में, अचानक जो है बात क्या हो रही है, टोटली एक टॉपिक ही बदल गया। अब आज का टॉपिक क्या है देखिए, हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अपनी नमाजों की निगहदाश्त रखो, खुसूसन उस नमाज की जो दरमियान में है, अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जाओ जैसे फरमाबरदार गुलाम खड़े होते हैं। यानी बातें क्या क्या हो रही हैं, बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं, कुछ भी, कोई जो है अचानक जो है ये बात आ गई कि जो है अपनी नमाजों की हिफाजत करो। भाई अब तक जो बातें होती आ रही थी, उन तमाम बातों से इस आयत का या इस मौजू का क्या ताल्लुक है भाई? अचानक है ना। हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? मतलब बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कर दिया उन्होंने, एकदम नया। मतलब तलाक अच्छा और आधा, आधी रकम, उसका जो जी बदला है, उसकी जो उजरत है, उसको आधी देना है। फिर जी उसके बाद डायरेक्ट वो बुढ़े नमाजों का, विशेष रूप से माध्यमिक नमाज, हाँ अस्र, जी अस्र लिखे उन्होंने, का ध्यान जी रखो तथा हम्म। अल्लाह के लिए विनय पूर्वक खड़े रहो।
यानी उससे पहले उन बीवियों का जिक्र है जिनके शौहर मर गए थे, जिनके शौहर वफात पा गए थे, उनका जिक्र हुआ। उसके बाद तलाक याफ्ता का जिक्र हुआ। उसके बाद वो औरतें जो जिसकी मंगनी हो चुकी है, वो सारी बातें होते होते अचानक जो है नमाज का जिक्र आ गया। अच्छा, नमाज का जिक्र खत्म हो गया। 239 में यह कहा जा रहा है, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून। अच्छा, आप देखिए कि बदअमनी की हालत हो तो ख्वाह पैदल हो ख्वाह सवार हो, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, और जब अमन मैसर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ थे। भाई, नमाज का जिक्र आ गया, उसके बाद है बदअमनी का जिक्र आ गया अचानक। बीच की नमाज पढ़ो, हाफिजू अला सलाती वस्सलातिल वुस्ता, यानी मतलब नमाजों की हिफाजत करो और बीच की नमाज की, और अल्लाह के आगे फरमाबरदार बनकर खड़े हो जाओ, ये कहा गया था। उसके फौरी बाद क्या कहा जा रहा है, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना, यानी बदअमनी की हालत। ये अब इससे पहले वाली आयत से इसका क्या कनेक्शन है भाई? बदअमनी की हालत हो तो ख्वाह पैदल हो या सवार होकर हो, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, और जब मैं अमन मैसर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जिस तरह से उसने तुम्हें सिखाया है। भाई, कौन सा तरीका सिखाया उसने? तरीका तो कहीं भी नहीं बताया अभी तक। नमाज का तरीका उसने सिखाया है। कहाँ सिखाया है? कौन सी आयत है जिसमें नमाज का तरीका बताया गया है? कौन सी आयत है? यही नहीं, अब तक के 239 जो आयतें हमने पढ़ी हैं उसमें भी नहीं। आगे चलकर आप पूरा कुरान कंप्लीट कर लेंगे, कहीं भी नमाज पढ़ने का क्या तरीका है नमाज कुरान के लिखने वाले ने नहीं सिखाया, बताया नहीं। ना ये बताया कि नमाज कैसी पढ़ना है, ना ये बताया कि कितनी बार नमाज पढ़ना है, ना ये बताया कि जो है नमाज में क्या पढ़ा जाता है, नमाज किस तरह से, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। पूरा कुरान खाली पड़ा है इससे। अब ये कहना कि जो है जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हें सिखाया, कहाँ सिखाया भाई? कहाँ सिखाया? तो खिंजर रब्बा ने सिखाया नमाज का तरीका। जी जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? और यदि तुम्हें भय हो तो पैदल या सवार जैसे संभव हो नमाज पढ़ो, फिर जब निश्चिंत हो जाओ तो अल्लाह ने तुम्हें जैसे सिखाया, जैसे पहले तुम जानते थे, वैसे अल्लाह को याद करो। जी, तो मतलब इसमें तो पैदल भी और सवार भी जिस तरह से पढ़ सकते हो, मतलब नमाज के तरीके की कोई अहमियत नहीं है इसमें, जैसा तुमको जब अरे जमरा। भाई, पैदल पढ़ना नहीं पढ़ना तो ये बात की बात है, पहले पढ़ना क्या है ये तो बताओ ना, क्या पढ़ना है, उसका जिक्र कैसे करना है, याद करना है उसको कैसे करना, वो नहीं बताया। भाई याद करने का कुछ तो, या तो फिर ये बोलो कि याद करना, तो फिर जो है नमाज का ये जो पढ़ने का तरीका, ये जो कुछ चला रहा है, ये बताओ, ये बोल दो कि ये तरीका जो है गैर कुरानी है, ये तो इस तरीके का ताल्लुक जो है इस्लाम से या कुरान से नहीं है, बोल दो। इवन वो जो बात जो है उसकी आ रही है मूसा की, जब अल्लाह ने मूसा से कलाम किया सूरह ताहा में, तो वहां पर भी ये लफ्ज़ अस्सलात का जिक्र आया है। वहां कहा, अल्लाह ने कहा कि इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, यानी अल्लाह जो है मूसा से कलाम करता हुआ डायरेक्टली, दू बदू बात हो रही है। अल्लाह बोल रहा है, मूसा सुन रहा है, मूसा बोल रहा है, अल्लाह सुन रहा है, दोनों की जो है यानी दू बदू बात हो रही। तो अल्लाह ये वहां पर ये फरमाता है कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है, खुदा असल में जो है वो मैं हूं। मूसा को डायरेक्टली यानी या मूसा इन्ननी अनल्लाह, यानी उसमें ये उससे पहले ये भी कहा था कि मूसा को जब ये बुलाया गया कि तू जो है यहाँ आ जाओ, तो वहां वो अल्फाज क्या आते हैं देखिए, उसमें कहा गया कि या मूसा फखलअना अलैक,
اے موسا تو اپنے دونوں چپلوں کو تو نکال دے، اتار دے۔ موسا جب اللہ سے بات کرنے کے لیے آ گیا، موسا کو بلایا گیا، آواز دی گئی کہ آؤ میں تم سے بات کروں گا، تو موسا آ گئے، کہاں؟ طور پر آ گئے۔ تو اب موسا کے ساتھ موسا کے پیروں میں چپل بھی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، موسا کے پیروں میں چپل ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ موسا سے یہ کہتا ہے کہ فخلع نعلیک، اے موسا تو اپنے دونوں چپلوں کو نکال دے۔ کیوں نکالوں بھائی؟ انک بالواد المقدس طویٰ، کیونکہ تو ایک مقدس وادی جس کا نام طویٰ ہے اس پہ کھڑا ہے۔ دیکھیں انداز، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ موسا جو ہے کہیں تھا تو کہیں سے چل کے یہ وادی مقدس جس کا نام طویٰ ہے وہاں پر چلتا ہوا چڑھ کر آیا، ٹھیک ہے۔ اب پرٹیکولرلی جس مقام پر اللہ سے یہ بات ہو رہی ہے اور اللہ اس وقت یہ جو ہے جب یہ حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے جس چپل سے آیا اور جہاں آ کے رک گیا، اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو جو ہے وادی مقدس پر کھڑا ہے، چپل نکال دے۔ اچھا چپل نکال کر موسیٰ نے چپل کو کہاں رکھا بھائی؟ اٹھا کے پھینک دیا کہیں؟ اس کا ذکر نہیں ہے، چھوڑ کے آیا چپل، کہاں چھوڑا بھائی؟ یعنی وہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فخلع نعلیک، اپنی چپلوں کو، اپنے دونوں چپلوں کو اتار دے۔ تو موسیٰ نے اتار دیا ہوگا، اور یہ کہنا کہ تو جو ہے ایک مقدس وادی پر کھڑا ہے۔ اچھا یہ چپل کو اتار کر موسیٰ جب آئے تو موسیٰ سے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اننی انا اللہ، کہ بے شک میں اور میں ہی اللہ ہوں۔ یعنی ڈبل تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی جو ہے الہ، کوئی خدا نہیں ہے۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو یعنی یہاں پر پورے واحد کے صیغے ہیں، مفرد، یعنی اللہ جو ہے دوسروں سے، سارے انسانوں سے نہیں کہہ رہا بات، صرف موسیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ فاعبدنی، تو میری عبادت کر۔ اللہ ڈائریکٹلی موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو کیا کر؟ میری عبادت کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تو صلاۃ قائم کر میرے ذکر سے، یا میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ میری یاد کے لیے تو یعنی مطلب وہاں پر یہ دونوں باتیں بھی جمع کے صیغے میں نہیں ہے، سارے لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، صرف اور صرف موسیٰ کو کہا گیا کہ تو میری عبادت کر اور تو صلاۃ قائم کر میرے ذکر سے، یہ میرے ذکر کے لیے۔ وہاں پر بھی صلاۃ کیا ہے نہیں بتایا گیا، حالانکہ بتانا چاہیے تھا نا۔ چپل اتارنا پڑتا، یہ معلوم ہو گیا، لیکن چپل اتارنا جو ہے ضروری تھا، وہ اس کے لیے خاص طور پر حکم دیا گیا، لیکن صلاۃ کیا ہے اللہ نے وہاں بھی نہیں بتایا۔ سوچئے، اللہ نے وہاں بھی صلاۃ کے بارے میں نہیں بتایا کہ صلاۃ اصل میں ہے کیا۔ تو صلاۃ قائم کر، بولیں گے کہ وہ تواتر سے چلی آ رہی تھی اور لوگوں کو پتا تھا صلاۃ کیا ہے، اسی طرح سے آج کے بھی لوگوں کو معلوم ہے صلاۃ کیا ہے، اور وہ تواتر سے وہ سلسلہ کہیں منقطع ہوا ہی نہیں۔ کہاں ہوا؟ مطلب تو کیا یہودی پڑھتے ہیں، عیسائی پڑھتے ہیں؟ ہاں جب پڑھتے تھے نا، کہاں پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے، انہوں نے وہ چینجز کرے بول کے تو پھر محمد آئے نا، پھر انہوں نے وہ کنٹینیو کرے۔ نہیں چینجز کرے اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے نا قرآن میں، انہوں نے چینج کیا بلکہ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی تاریخ، ان کی حدیثیں تو یہ کہتی ہیں، وہ جو معراج کی بات ہے کہ نمازوں کا تحفہ تو معراج میں دیا گیا نا، اور معراج کب ہو رہی؟ 2 ہجری کو، اس سے پہلے تو اس سے پہلے نماز پڑھتے تھے نا، وہ یعقوب بھی نماز پڑھتے تھے، قرآن میں ہی ذکر ہے نا۔ ہاں بھائی، تو نماز کیا ہے آخر؟ نماز یعقوب بھی پڑھ رہے، موسیٰ بھی پڑھ رہے، سبھی پڑھ رہے، لیکن نماز ہے کیا آج تک کسی کو؟ یہ کہہ دینا کہ جس طرح سے اللہ نے تمہیں سکھایا، بھائی پورے قرآن میں تو نہیں سکھایا نا۔ نماز کیا ہے یہ تو نہیں بتایا، لیکن نماز کا ذکر بار بار ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ کو موسیٰ سے یہ کہنا تو ضروری ہے باقاعدہ ایک آیت میں کہ تو اپنے جوتے نکال دے، تو اپنے دونوں جوتیاں نکال دے، یہ تو کہہ رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ صلاۃ کیا ہے۔
تو کہنے کا کل ملا کر مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نماز کے بارے میں کیا سکھایا وہ قرآن میں نہیں ہے، تو جو ہے ہم نے یہ بتا دیا. چلیں ہندی میں کیا بول رہے ہیں بھائی؟ اچھا ہو گیا، آپ نے ہندی پڑھ لیا اس کا؟ نہیں، ہاں پڑھ لیا، ہندی پڑھ لیا. ہاں ہندی پڑھ لی ہے. اچھا آیت نمبر 240 جی. اس میں کیا کہا گیا؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اس میں کہا گیا تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھروں سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب، اقتدار والا اور حکیم و دانا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ یہ مودودی صاحب کی اپنی چرب زبانی ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اوپر آیت نمبر 234 میں ایک بات یہ کہی گئی جو کہ پہلے کہی گئی، اس میں کیا کہا گیا دیکھیے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اس میں کیا کہا گیا تھا کہ جن کے شوہر وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، تو ان بیویوں پر جو ہے کیا ضروری ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک ان کو روکے رکھنا ہے. عدت، ہاں وہاں عدت کا لفظ نہیں ہے، وہاں یہ کہا گیا کہ روکے رکھنا. ان کو چاہیے کہ وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو. یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھنا ہے. تو یہاں کچھ اور دوسری بات کی جائے، والذین مطلب جن کے شوہر مر جائیں اور پھر جو ہے ان کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ 1 سال تک وہ ان کا نان و نفقہ اس کی وصیت کرنا ہے 1 سال تک، اور ان کو گھر سے نہیں نکالنا. یہ تو 3 الگ الگ باتیں ہو گئی. ایک تو اس کی اجرت نہیں دینا ہے، ایک میں آدھی اجرت دینا ہے، ایک میں نہیں اجرت کی بات نہیں، وہ سال اجرت بھر کو آپ نان اس سے نہیں نفقہ ملے. دینا ہے. نہیں وہ اجرت کی بات تو طلاق کی صورت میں ہے. یہاں وفات کی بات ہو رہی ہے، وفات کی، یعنی جن کے شوہر مر جائیں اور اپنے مطلب جو مر گئے ہیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں ہیں، تو ان کے لیے وصیت ہے. وصیت کیا ہے کہ ان کا 1 سال تک ان کا نان و نفقہ ہے اور ان کو نکالنا نہیں ہے گھر سے. اور 1 سال کے بعد اب 1 سال کے بعد تو خیر وہ ظاہر بات ہے، اب شوہر بھی نہیں ہے تو اب کیا کرنا بھی، حالانکہ اس کا جو ہے ذکر نہیں ہے. اب وہ بیویاں کیا کرنا. اب ایک آیت میں کہا گیا کہ 4 مہینے 10 دن تک رکنا ہے، تو دوسری آیت میں کیا کہا گیا کہ 1 سال تک ان کا نان و نفقہ ہے. تو کون دیں گا نان و نفقہ؟ وہ تو مر گیا. اب بھائی اس کی وصیت لکھنا مجھے بتا رہے ہیں. نہیں لیکن ایگزیکیوٹ کون کریں گا وہ وصیت کو؟ تو دینے والا تو مر گیا نا. اب یہ بات ہے کہ جو اس میں یہ مودودی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے یعنی ان کے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، تو ظاہر بات ہے کوئی مرد مرے گا تو اس کے پیچھے بیویاں تو ہوں گی نا. بیویاں یعنی مطلب اس کی کوئی وائف ہوگی. اچھا ان کو چاہیے کہ اپنی غور کرے سچ والا جی، اس میں جی یہ اللہ تعالیٰ اس میں مخاطب کس سے ہے؟ ان سے جو وفات پا چکا. نہیں اب یہ بات مجہول انداز میں کہی جا رہی ہے. نہیں لیکن مر جانے والے کو کیا آرڈر کر رہے ہیں آپ؟ انہیں کیسے ایگزیکیوٹ کریں گا اس کو؟ نہیں دیکھیے کہ اس میں نہ تو آرڈر ہے نہ یہ کہنا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یا ایسا ہونا، مطلب یہ بات بیچ ادھر ہے، ڈھیلی ڈھالی بات ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑے بیویوں کو چھوڑا ہے انہوں نے. تو اچھا اب یہ عجیب سی بات ہے، بیویوں کا مطلب ایک شخص کی وفات ہو گئی، اس نے اپنی بیوی کے لیے یہ ایسا ہونا چاہیے، بیویوں کو چھوڑا تو ہر جگہ بیویوں کی بات ہو رہی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں
یعنی ایک طرح سے یہ اس وفات پانے والے کو جو ہے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے یا ان کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھروں سے نہ نکالی جائیں. نہیں تو اگر ایک شوہر مر جائے تو اس کی بیوی کا ہی اس گھر پہ نہیں حق اب ہے شوہر یا کو مرنے کامن سے پہلے جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہے؟ دیکھیے کون کہ نکالے گا اس کو؟ شوہر تو شوہر مر کو گیا. چاہیے، دیکھیں بھائی اب یہ حکم تو دے دیا نا اللہ میاں، اب شوہر کو چاہیے اپنے مرنے سے پہلے ایک ایسی وصیت تیار کر دے. نہیں وہ تو اگر ایسا پہلے تھوڑی مر بول رہا رہا ہو. ہے نہیں سچ والا جی، وہ ایسا تھوڑی بول رہا لکھنے والا کہ بھئی تم مرنے سے پہلے وصیت بنا لو جو وفات پا جائیں. یہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے جو وفات ہو جاتے ہیں یا جو ہے کرائے جاتے ہیں، یتوفون، یہ جو ہے مجہول کا صیغہ ہے. اچھا انگلش میں کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح انٹرنیشنل میں دیکھیے، اینڈ دوز ہو آر ٹیکن ان ڈیتھ امونگ یو. ٹیکن ان ڈیتھ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جو لیے جائیں یا جو پھر جو ہے جن کی وفات، یعنی عجیب سا یہ انداز ہی جو ہے ایک عجیب سا ہے، یعنی مطلب یعنی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا. اب اس انگلش لیے والے بھی مودودی مشکل صاحب ہوں گے اس میں، ٹیکن ان جی ڈیتھ بولے تو. عربی میں کچھ الگ ہی بات ہے، مودودی صاحب کا کچھ اچھا کہنا یہاں الگ پر ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں. یہ عجیب بات ہے یار، وفات دے دیے جائیں کیا مطلب؟ وفات دے دی جائیں کیا مطلب؟ اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نان و نفقہ، یعنی بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد. لیکن کیا ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کون نکال سکتا گھروں سے؟ ان کو کون نکالتا عام طور سے؟ نہیں عجیب سا. اچھا بیوی کا ہی حق رہتا نا. نہیں بھائی، اور ایک بات یہ ہے کہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے تو گھروں سے نکالنے والا کون ہے؟ اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایک بیوی مثال کے طور پر ایک ہے 30-40 سال ایک میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ایک گھر میں، اور اس کا شوہر جو ہے فوت ہو گیا. تو اب یہ اس آیت کے مطابق تو اس مرد کو، اس شوہر کو چاہیے کہ ایک وصیت کرے. اب اگر اس نے وصیت نہیں بھی کیا تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اس کے 1 سال تک کے لیے اس کا نان و نفقہ. ایک حساب سے اگر ایک بیوی زندہ رہ جائے، اس کا شوہر اگر فوت ہو جائے تو 1 سال تک کے لیے کیوں بھائی؟ اب وہ کیا، وہ جو گھر ہے، گھر میں جو بھی ساز و سامان ہے، گھر میں جو کچھ ہے وہ اس بیوی کا نہیں ہے؟ ایک سال کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ بلکہ یہ بیوی چاہیں گی، طے کریں گی کس کا قرض لوٹانا ہے، کس کا کتنا دینا لینا ہے، وہ بیوی طے کریں گی. تو بلکہ یہاں تو بیوی کو کیونکہ 1 اب اس سال کا تک رہنے شوہر دو چلا بولے گیا ہے تو اب ساری ذمہ داری اس کی آ گئی. وہ گھر کی مالکن کون ہے؟ مالک چلا گیا تو اب گھر کی مالکن کون ہے؟ اس کی بیوہ. بیوہ ہے نا. اب یہاں پر وہ بات نہیں کی جا رہی ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں، اگرچہ کہ یہاں اصل میں وہ جو لفظ ہی بے تکا ہے. وفات دے دیے جائیں کیا مطلب ہے بھی؟ اب مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، اور فی ظلال القرآن میں بھی جو ہے تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں. یعنی بات سمجھ نہیں آ رہی اس میں بولنے والا کیا کہنا چاہ رہا. اور ایک آیت تو بن گئی. وفات پا چکے ہوئے لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا یا ایسے لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ان کو بولا جا رہا کہ بھئی تمہارے وفات کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس لیے ابھی سے یہ کر کے رکھو؟ یعنی اس آیت میں یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یا پھر یہ جو حکم ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کس سے کہی جا رہی ہے؟ وہ آدمی جو آلریڈی مر چکا ہے اس سے کہی جا رہی ہے، یا اس کے مرنے سے پہلے کہی جا رہی ہے، یا اس کے مرنے کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی سے کہی جا رہی ہے، یا پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے جو ورثہ ہیں، جو اب جو ہے اس کے جو پسماندگان ہیں، مان لو اس کے بیٹے ہیں اور پھر گھر کے جو بھی افراد ہیں، ان سے کہی جا رہی ہے؟ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. ایک بے تکی بے ڈھنگی بات کہی گئی ہے
تو جی بیٹے کیا اپنی ماں کو مطلب مرنے والی کی بیوہ کو 1 سال تک سنبھالنا ہے اور اس کے بعد نکال دینا ہے گھر سے؟ نہیں، یہ کیسی بات، یہ انداز بھی، اس کے الفاظ بھی بڑے جو ہے بے تکے ہیں، بے تکے الفاظ ہیں. یعنی یہ وصیت ہے. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے، دیکھیے کہ جو لوگ سچ تم والا میں جی، سے، جی جناب، اچھا ہندی میں کیا یہ کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیے، ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ہندی والوں کی. اچھا، اور جو تم میں سے مر جائیں تتھا پتنیاں چھوڑ جائیں، مطلب مرنے اچھا والوں سے ایڈریس ہے سیدھا سیدھا، وہ اپنی پتنیوں کے لیے 1 ورش تک ان کے خرچ دینے تتھا گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر جائے، یدی وہ سوئم نکل جائے تتھا سامانیہ نیامانوسار اپنے وشے میں کچھ بھی کرے تو تم پر کوئی دوش نہیں، اللہ کس پر؟ پربھاوشالی تتوجنی. نہیں بھائی، کس پر دوش نہیں ہے؟ کون یہ دوش کس پر نہیں ہے، اور یہ حکم ہے کس پر؟ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اس کو سمجھ جو آ رہی بات؟ مر گیا، جو مر گیا. اچھا مر گیا تو اس کا مطلب یہ اس کے مرنے سے پہلے جب تک وہ جی رہا تھا تب اس وقت یہ بات کہی گئی ہے، یا مر جانے کے بعد میں جو ہے ایک آدمی مرا ہوا ہے اس سے کہی جا مر رہی جانے کے ہے بعد، ہاں؟ مر اچھا جانے کے بعد. اس کی ڈیڈ باڈی سے یہ بات، یہ خطاب کیا جا رہا ہے، آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ تو نہیں لکھا جاتا نا، پھر یہ جملہ ہی فٹ نہیں ہوتا اگر وہ حیات ہے تو. صاف ظاہر صاف بات ہے. یہ اگر جو لکھ رہے نا، تم مر نہیں بھائی، جائیں ہاں نہیں تتھا دیکھیں، پتنیاں اگر چھوڑ وہ جائیں. زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو شوہر ہے وہ، اور یہ اس کی بیوی ہے، تو اس کا مطلب وہاں پر تو یہ بات وصیت کے جو ہے 1 سال تک کی بات کا مطلب ہی نہیں ہو رہا نا. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ایک شخص بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو یہ لگا کہ میں پہلے مروں گا، تو ایک وصیت لکھ رہا کہ دیکھو بھائی، اگر جب میں مر جاؤں تو میرے گھر میں تم 1 سال تک رہنا، اور تم کو کوئی نکالا نہیں جائے گا، تم کو کوئی بھی گھر سے نہیں نکالے گا. ایسا ہوتا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے. اچھا، اگر یہ آیت نہیں آتی تو کیا شوہر مرتے ہی عورتوں کو نکال دیتے تھے گھر سے؟ عجیب معاملہ ہے یار. اچھا یہ آیت میں یہاں پر بھی شوہروں کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 234 میں بھی وہاں پر بھی وفات کا ذکر، وہاں پر بھی ایگزیکٹلی وہی لفظ آیا ہے، والذین یتوفون منکم، جو کوئی سچ تم والا لوگ جی، میں سے. یہ جی جی جناب. مودودی صاحب کی تفہیم دیکھیے آپ پلیز، تھوڑا سا اس میں سے نکالیے، انہوں تفسیر میں کیا لکھتے ہیں مودودی صاحب، یہ بالکل کنفیوز کرنے والی بات ہے. اچھا، مودودی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں کہ سلسلہ تقریر اوپر ختم ہو چکا تھا، یہ کلام کے تتمے اور ضمیمے کے طور پر آیا. آپ بتائیں یار، اب یہ یہاں بات کمپلیٹ ہو گئی بتا رہے ہیں مودودی صاحب، بولو یار. مودودی صاحب کی پوری کہانی میں الگ رہی. کنفیوز اس لیے ہوں. اب دیکھیں، اگر کوئی صاحب علم اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو کبھی جوائن کریں اور جو ہے بتائیں کہ جو ہے یہ 2 آیتوں میں کیا بات کہی گئی. اس سے پہلے 234 میں جو کہا گیا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی الفاظ آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں وصیت کا ذکر ہے اور وہاں یتربصنا ہے. پہلے کہ 1 2 3 4 5 الفاظ سیم ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہاں پر بھی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہاں وصیت ہے، وہاں یتربصنا ہے کہ وہ کیا کریں، مطلب تم میں سے جو کوئی وفات پا جائے تو، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائے، تو اب وہ ان کو کیا کرنا ہے، وہ ان بیویوں کو کیا کرنا ہے. اچھا عجیب بات ہے یار، جو ہے ایک آدمی بیوی نہیں چھوڑا، بیویاں چھوڑا، دونوں جگہ بھی ازواج کا ذکر ہے، زوج نہیں کہا گیا، بیوی چھوڑا ایسا نہیں. ارے بھی ایک شخص اگر مطلب ایسا جس کے ہوتا ہے، پاس ایک بیوی ہے، یہ اس کو ایڈریس نہیں ہے، ایسا بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا. ہاں یہ بیویوں کا ذکر ہے نا بھی. اب یا یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سماج میں یوزولی ایسا ہوتا ہو کہ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں ہوتی ہیں، شاید ایسا بھی ہوتا ہوگا. چلو ٹھیک ہے، ہم جو ہے ایک آرگیومنٹ کی خاطر جو ہے اس کو ایسے ہی لے لیتے ہیں کہ اگر مان لو ایسا ہوتا ہے سماج میں کہ لوگ مر رہے ہیں اور ان کے پیچھے بیویاں چھوٹ رہی ہیں، یعنی لوگ پہلے مر رہے ہیں اور بیویاں بعد میں، بیویاں بھی زندہ ہے. ایسی سچویشن میں قرآن ان لوگوں کی رہنمائی کر رہا. اچھا کیا رہنمائی کر رہا بھائی؟ پہلی آیت 234 میں کیا کہا گیا کہ
تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ رکے رہیں. کون؟ بیویاں رکے رہیں, اپنے آپ کو روکے رکھیں, اپنے آپ کو روکے رکھیں. کتنے دن تک؟ 4 مہینے 10 دن تک. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, اور پھر جو ہے ان کی یہ مدت, یہ میعاد, یعنی یہ جو ٹائم ہے, یہ ٹائم سکیل جب پورا ہو جائے, جب اپنے اس 4 مہینے 10 دن والے ٹائم سکیل کو پورا کر لیں, تو اب ان پر جو ہے کوئی حرج نہیں کہ اچھا ان پر نہیں, تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ تم پر کیوں آئے؟ یہاں پر بھی جو ہے فلا جناح علیکم ہے, وہاں پر بھی فلا جناح علیکم. وہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف ہے, یہاں پر فیما فعلن فی انفسہن من معروف ہے. وہاں با حرف جر ہے, یہاں میم حرف جر ہے. باقی ساری باتیں ایگزیکٹلی سیم ہیں, ایگزیکٹلی سیم ہیں. یہاں پر 1 سال کا نان نفقہ کی بات ہو رہی ہے اور گھر سے نہیں نکالنے کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر 4 مہینے 10 دن کی بات ہو رہی ہے, اور پھر جو ہے وہ جب اپنی میعاد پوری کر لیں, تو یہاں پر اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں تو تم پر کوئی جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ اب کل ملا کر یہ انداز کلام دیکھیے, اس کا اشارہ کدھر ہے؟ اس میں کون کس سے بول رہا ہے؟ اگر اللہ جو ہے اس انسان سے بول رہا ہے جو ابھی مر چکا ہے یا ابھی زندہ ہے یا مرنے والا ہے, تو اس کا مطلب فلا جناح علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی تم مردوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کریں معروف طریقے سے, یعنی وہ عورتیں اپنی مرضی سے جو چاہے کریں. نہیں, اگر اس کے علاوہ بھی اگر عورتیں کچھ کرتی ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے شوہر پہ گناہ کیسے ہوگا؟ ہاں گناہ بھی نہیں ہوگا, بات صحیح ہے. اور پھر یہاں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دونوں آیتوں میں وہی الفاظ جو ہے آئے ہیں کہ فلا جناح علیکم, تم پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے. بھئی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں کہا کس سے جا رہا ہے, اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دونوں آیتیں, آیت نمبر 240 اور آیت نمبر 234, دونوں میں جو ہے جو الگ الگ انداز سے بات کی گئی ہے, حالانکہ سچویشن ایک ہی ہے, سچویشن ایک ہی ہے. یہاں وصیت کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر عورتوں کو رکنے کی بات ہو رہی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. جی ہندی میں پڑھے تو کچھ سمجھ آئی آپ کو بات؟ نہیں, یہ اب تک کے میں یہ بولوں گا کہ 240 تک کے ہم نے جو جتنا بھی پڑھا اس میں سب سے کنفیوز ترین آیات ہے یہ, سب سے. ارے بھائی آپ جو ہے قرآن پر الزام نہ لگاؤ, قرآن تو جو ہے کتاب مبین ہے, کتاب مفصل ہے بھائی, یہ اللہ کا کلام ہے, آپ یہ الزام لگاتے ہیں. اچھا مودودی صاحب کے حساب سے کیا ہے, مرے ہوئے لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ مرنے سے پہلے والوں سے بات ہو رہی ہے؟ نہیں بھائی, مودودی صاحب نے جو ہے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پھر مودودی صاحب فٹ نوٹ میں جو انہوں نے بیان دے رہے تھے, دیکھیے فی ظلال القرآن میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس میں. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد بھی جو ہے کوئی فٹ نوٹ, کوئی تفسیر نہیں بتا رہے ہیں, اور پر صحیح انٹرنیشنل میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس میں کیا کہا گیا دیکھیے, اچھا صحیح انٹرنیشنل میں بھی جو ہے وہ جو فٹ نوٹ دیے ہیں, this directive was abrogated by those later revealed in 234. اچھا یہ بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اصل میں آلریڈی ایبروگیٹ ہوتا, یہ منسوخ ہو گئی, بتا رہے ہیں. اچھا مگر اب یہاں دیکھیں, اب ایک دوسری دنیا آ گئی دیکھیے. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ this directive was abrogated by those later revealed in 234. یہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے کہ 34 اس کو منسوخ کر دی. نہیں بھائی دیکھیں یہاں اور ایک گھپلا ہے. آیت منسوخ بھی, وہ تو خیر وہ بھی ایک ہے, وہ بھی ایک وہ بات بھی قابل سوال ہے, یعنی اس پر بھی سوالیہ نشان لگا ہے. لیکن یہاں معاملہ کتنا بڑا گھپلا ہے دیکھیے. بعد میں آنے والی آیت منسوخ ہو گئی, پہلے والی آیت وہ ناسخ ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ قابل عمل ہونا, پہلے والی آیت منسوخ ہونا چاہیے تھا.
اب یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کیا ہو گئی, منسوخ ہو گئی. اچھا, بعد میں آنے والی آیت کو پہلے والی آیت منسوخ کر رہی ہے یار. کیا کمال ہے, آپ سمجھے 234 جو آیت, نزول کی ترتیب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک فلانی آیت ابھی نازل بھی نہیں ہوئی, انہوں منسوخ کر دیے پہلی آیت میں. نہیں, اب آپ سوچئے کہ 234 پہلے ہوئی ہوں گی نا بھائی. اچھا 234 اگر پہلے نہیں ہوئی تو وہ پہلے اس کا نمبر کیوں آیا بھائی؟ اس کو 234 پہلے آتا ہے یا 240 پہلے آتا ہے؟ نمبرنگ کے حساب سے دیکھا جائے. دیکھیں معاملے آپ دیکھیں, اس پہ غور کریں, گھپلے کیسے ہیں. ترتیب میں جو ہے جو گھپلے ہیں, کون غور کرتا ہے ان سب باتوں کو؟ کون کرتا ہے بتائیے؟ کوئی نہیں بھائی. پڑھنے والے تو ترجمہ پڑھیں, آگے بڑھیں, سب لوگ بھاگو یہاں پر. سوچنا, غور کرنا, ٹھہرنا, یہ سب ہے کہاں کو؟ کون کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. فتح محمد جالندھری کیا کہہ رہے ہیں؟ فتح محمد جالندھری جو ہے, دیکھیے ان کیا کہہ رہے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا اوپر کیجئے, فتح محمد جالندھری صاحب کو بھی پڑھ لیں گے. اچھا نہیں, نیچے آ گیا, اور اوپر کریں, اور اوپر. یہ 2 نمبر پہ ہی ہے نا فتح محمد جالندھری. پہلے مودودی ہے, پھر فتح محمد جالندھری ہے. اچھا سوری, ہاں ٹھیک ہے. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں, وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے. اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ورنہ گناہ ہے نکاح کرنا. یعنی دیکھیں, وہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو بھئی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, ایسا ہونا چاہیے. تم پر کیوں گناہ نہیں ہے؟ تم تو مر گئے نا آلریڈی یار. کیا ہے نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. ارے بھائی دیکھیں, جو کچھ جو ہے قرآن کے ایکچوئل ٹیکسٹ میں ہے, اور جو اس کا ہم جو ہے تنقیدی طور پر یا عقلی طور پر اس کا جائزہ لے رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے سننے والوں کو لگ رہا ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. حالانکہ مذاق نہیں اڑا رہے ہیں بھائی, ہم سمجھنے کی کوشش کریں. کہیں سے بھی پلے نہیں پڑی بات اس کی بات. اچھا, اس میں مولانا محمد جوناگڑھی صاحب کیا لکھتے ہیں, دیکھیے. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں, وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں, انہیں کوئی نہ نکالے. اچھا, اس میں بھی وہی بات آ رہی ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یعنی ایک شخص فوت ہو جائے تو اب یہ وصیت کب لکھا ہے؟ فوت ہونے سے پہلے یا فوت ہونے کے بعد؟ عبدالحمید صاحب, یہ تو فوت ہونے کے بعد لکھنا ہے. یہ فوت ہونے کی بات پہلے آ گئی. اچھا, یعنی فوت ہونے کا مطلب یہ فوت ہو گئے انہیں, ابھی اس کی ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی ہے, تو انہیں جب اپنی ڈیڈ باڈی کو گھر سے باہر نکالنے سے پہلے یا اپنی بیوی کے لیے یہ وصیت لکھ کے بعد میں قبرستان کو جانا, کیا کرنا, کیسا کرنا, ذرا بتائیے. میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کے سمجھ میں آ رہا تو بتائیے. سمجھ میں آ رہا آپ کو کچھ؟ نہیں تو وہ ایڈریس انہی سے کیا جا رہا جو مر چکے ہیں, جو مر گئے. نہیں بھائی, اچھا یہ انہیں زندہ تھا, جب تک زندہ تھا, ابھی مرا نہیں تھا, تب کہا گیا یا مرنے کے بعد کہا گیا؟ یہ بتائیے مجھے, اس سوال کا جواب دیجیے. مرنے کے بعد. یہ جو لکھا ہوا ہے نہیں مطلب یہ ہم اس میں کیا بولتے ہیں, اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں کر رہے, جو لکھا ہوا ہے. اچھا عبدالحمید صاحب, آپ ذرا غور کیجئے, کیا ہم یعنی اس میں جو ہے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں, مذاق تو نہیں اڑا رہے, لیکن اڑایا جا سکتا ہے مذاق. کوئی بھی چیز, کوئی بھی تحریر ہم مذاق اڑایا بھی جا سکتا ہے. تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس میں کیا پلے پڑا کس کی, ذرا یہ بتائیے مجھے. پلے کیا پڑ رہا, اس کے پلے پڑ رہا. اچھا, ہم نے دیکھیں کہ یہاں پر مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیا, فتح محمد جالندھری صاحب کا, اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا, اس کے بعد مولانا محمد جوناگڑھی کا بھی پڑھ لیا نا ہم نے. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں. اچھا, فوت ہو گئے, لکھا ہے نا, فوت ہو جائیں. تم میں سے کچھ لوگ فوت ہو گئے. اچھا, جو ہے کہ جو ہے تم میں سے کچھ لوگ فوت ہو جائیں, ٹھیک ہے, فوت ہو گئے. اس کے بعد کا کیا ہے کہ اور بیویاں چھوڑ جائیں. بیویاں بھی چھوڑی ہوئی ہیں ان کی, تو وہ وصیت کر جائیں. اچھا, وصیت کب کریں؟ فوت ہونے کے بعد. ہاں, فوت ہونے کے بعد. یہ کیسے پاسبل ہے بتائیے.
कैसे? मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है ये। नहीं, अब आप देखिए कि ये तर्जुमा निगार हैं, ये सब के सब वही बात कर रहे हैं। क्या इन्होंने गौर किया कि इसमें असल बात क्या कही जा रही है, क्या कहा जा रहा है? अरबी के मतन से आप क्या तर्जुमा कर रहे हैं इसका? नहीं, अरबी के मतन में भी यही कहा गया भाई। आयत नंबर 234 में भी वही कहा गया कि तुम में से यानी जो मर जाएं, जो फौत हो जाएं, तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक इद्दत में रखें। वो आयत नंबर 234 में ये कहा गया, एग्जैक्टली सेम अल्फाज के साथ, बिल्कुल हूबहू वही अल्फाज के साथ आयत नंबर 240 में कहा गया। दोनों आयतों में भी बात ये हो रही है। अच्छा, वहां पर भी औरतें जो है जो 4 महीने 10 दिन तक इंतजार करें, ये बात भी किसको कही जा रही है? जो मर चुके हैं, जो वफात पा चुके हैं, उनसे कही जा। अच्छा, हिंदी में क्या कह रहे हैं जरा देखें, शायद इनको हमारी कोई मदद कर सकें यार, अभी तक हम बहुत और जो तुम में से मर जाएं तथा पत्नियां छोड़ जाएं, वे अपने पत्नियों के लिए 1 वर्ष तक उनके खर्च देने तथा घर से ना निकालने की वसीयत कर जाएं। यदि वे स्वयं निकल जाएं तथा सामान्य नियम अनुसार अपने विषय में कुछ भी करे तो तुम पर कोई दोष नहीं, अल्लाह प्रभावशाली तत्वज्ञ है। नहीं भाई, ये इस आयत का जो आखिर का हिस्सा है, इस पर हम जो है कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहले हिस्से पर भी, वहां पर भी पहले हिस्से पर सवाल है, यहां पर भी। अब आप देखिए कि ये आयत जो कि 240 है, और ये कह रहे हैं कि बाद में आने वाली आयत को पहली वाली आयत जो है मनसूख कर रही है। अब आप अंदाजा लगाएं, ये कह रहे हैं तो कि नुज़ूल की तरतीब में हो सकता वो ये बाद में होंगी, कुरान में अलग होगा उसकी तरतीब। नहीं भाई, हमको क्या पता, हम तो कुरान पढ़ रहे हैं तो इसमें घपला नहीं है। अरे यार, कम से कम ये कुछ तो एक अंदाजा बयान तो ठीक होना चाहिए। पहली बात तो एक आयत हुई, फिर वहां पर जो है वो तुम में से मर जाए जो है, उसके बाद बीवियां छोड़ जाएं, उसके बाद फिर तलाक का जिक्र आ गया, उसमें फिर नमाज का जिक्र आ गया, उसके बाद जो है कोई अमन की हालत का जिक्र आ गया, उसके बाद फिर आयत। अरे भाई, कम से कम ये दोनों आयतों को एक जगह रखो ना, तो एक जगह रखो, मना फरमाया ना सच वाला जी, इसीलिए तो मना फरमाया आप खुद से कुरान नहीं पढ़ना, किसी आलिम की रहनुमाई में पढ़ना, नहीं तो ऐसा होगा फिर आपके साथ। ऐसा कंफ्यूज, आप परेशान होंगे समझ। तो आपकी परेशानी का हल जो है उलमा जो है उनके पास है, ये कहना चाह रहे हैं। उनसे रुजू करना है, सब खुद दिल से नहीं पढ़ लेना इन्होंने क्या लिखे। अच्छा, अब देखिए कि जितने भी जो है तर्जुमा निगार हैं, अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो या उर्दू में हो, सब में क्या लिखा है कि तुम में से जो है फौत हो जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं, तो उनको चाहिए कि वो वसीयत कर जाएं। अब ये वसीयत कब करें, ये सवाल तो वैसे का वैसे ही लटक रहा है। इसका जवाब किसके पास है भाई, कहाँ जाएं हम? अब अगर किसी को पूछेंगे तो वो उसके तौर पे कह देगा कि मरने से पहले वसीयत करना है, मरने के बाद कैसे करेगा? तो लिखा हुआ नहीं है ना, लेकिन वैसा लिखा हुआ नहीं है ना भाई। वो वहां पर जो कहा गया है 234 में, एक तुम में से कुछ लोग, तुम में से लोग जब मर जाएं तो फिर जो है उनकी औरतें इंतजार करें। तो इसका मतलब ये बात भी मरने से पहले कहना है कि जो है देखो भी, तुमको 4 महीने 10 दिन इंतजार करना है, मैं जो है पीर के दिन रात में 9:30 बजे मरने वाला हूँ, ऐसा करना उन्हें? क्या करना, क्या कैसे करना भाई? अपनी बीवी को ये 4 महीने 10 दिन वाली बात आखिर कब बताना उसको? ये बोलना कि मैं जो है मंगल के दिन रात में 9:30 बजे मरने वाला हूँ, ऐसा करना? मेरी क्यूरियोसिटी तो इतनी बढ़ गई सच वाला जी कि अब ये सब मैं सूर्य बकरा में देख रहा हूँ, तो सूर्य तलाक में क्या क्या होगा फिर? अच्छा, अब ये बातें खुद कुरान के टेक्स्ट में हैं। जब हम इस पर गौर कर रहे हैं, इसका जायजा ले रहे हैं तनकीदी तौर पर, ये सारी बातें खुल कर सामने आ रही हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि हम कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मजाक उड़ा रहे हैं भाई? आप खुद मजाक उड़ाने वाली बातें लिख चुके, तो क्या मजाक उड़ाएंगे इसमें? अब सोचिए जरा, सोचिए, अंदाज देखिए, जरा देखिए क्या अंदाज है इसमें बात करने का। अच्छा, अब आप देखिए कि वो तुम में से जो फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाने की बात हो रही थी, और फिर ये कहा गया कि
پہلے آنے والی آیت بعد والی آیت کو منسوخ کر رہی ہے. دیکھیں یہ ایک عجیب معاملہ ہے یار, اس میں پہلے ہی اتنا سارا کنفیوژن ہے, تو وہ کنفیوژن اور بڑھاتا ہوا یہ اس کے فٹ نوٹ جو ہے ایک دل کے اطمینان کے لیے, کچھ تسلی کے لیے ہونے چاہیے, اس نے تو اور پریشانی میں ڈال دیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت اصل میں منسوخ ہوئی ہے پہلے والی آیت سے. نہیں, لیکن یہ ناسخ و منسوخ والا مدعا الگ ہے, اس کا مطلب سمجھا نہیں رہے نا تفصیل میں بھی ہو. اچھا بھائی, اب سوال یہ ہے کہ یہ بات اگر یہ آیت منسوخ ہے جو کہ بعد میں آئی ہے, تو یہ آیت قرآن میں کیا کر رہی بھی, ابھی کیا کر رہی, اس کا کام کیا ہے؟ یہ تو کیا بولیں گے اس کو, بددیانتی ہے نا یہ, کہ آپ کو اس کا مطلب سمجھانا ہے تو آپ بول رہے وہ منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے, مان لیا منسوخ ہو گئی, مطلب تو سمجھاؤ اس یہ کا. ہے نہیں, اب آپ دیکھیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس آیت میں گھپلا ہے, یا تو اس آیت میں گھپلا ہے یا آیت نمبر 234 میں گھپلا ہے. تو اب یہ دونوں میں سے کون سی بات کو لینا ہے, تو اب یہ ظاہر بات ہے ان کی اپنے حساب سے پہلی والی پہلے کہی گئی بات زیادہ بہتر ہے, بعد میں کہی گئی بات جو ہے گھپلا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا پہلے والی آیت بعد والی آیت کو منسوخ کر رہی ہے. اب آپ سوچئے آیت نمبر 234 منسوخ کر رہی ہے آیت نمبر 240 کو. اب آپ دیکھیے, اب لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کریں لاجک, کیا لاجک ہے؟ لاجک تو نہیں لگ رہی, کدھر سے بھی لاجک نہیں ملتی اس میں. اچھا, اب اس کے بعد اور ابھی یہ شرمندگی کی وجہ سے منسوخ کی بات کرنا ہے ایسا لگ رہا. آپ ہر اس کا بات مطلب یہی نہیں ہے نا, سمجھا پا رہے, اس لیے آپ بول رہے نہیں منسوخ سمجھا ہو گئی. پا رہے ہیں, آپ کو خود پتا ہے کہ یہ گھپلا ہے, تو آپ اپنے گھپلے پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. اچھا, یہ آیت کو منسوخ کس نے کیا بھائی؟ پہلے والی آیت نے اس کو منسوخ کیا. ارے یار سوچئے ذرا, پہلے والی آیت بعد والی آیت کو منسوخ کرتی ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے, آپ نے جو ہے نماز کا ذکر ہو گیا, عصر کی نماز کا ذکر ہو گیا, پھر امن کی حالت میں جو ہے چلتے ہوئے یا پھر جو ہے وہ یعنی کھڑے ہو کر چلتے ہوئے یہ افطار کی نماز پڑھنے کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے تم میں سے شوہروں کے فوت ہو جانے کی بات کا ذکر ہو گیا. اس کے پھر فوری بات 241 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. یعنی اس طرح یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. اب یہ تو ان کا اپنا جو ہے ترجمہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, اور جن کو طلاق دے دی گئی ان کے لیے کچھ ساز و سامان ہیں معروف طریقے سے, اور یہ تقوی والوں پر حق ہے. ارے بھائی, یہ آیت یہاں اس سیاق و سباق میں کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ اس آیت کا یہاں کیا کنیکشن ہے, کیا کام ہے, ذرا بتائیے. کچھ تو اس سے پہلی والی آیت, جی پھر طلاق کی بات آ گئی فوت کے بعد. یعنی اب آپ اچھا, اس سے پہلے پھر نماز کا بھی ذکر آ گیا, اس سے پہلے نماز کا بھی ذکر آ گیا, اور پہلے والی آیت بعد والی آیت کو جو ہے منسوخ کر رہی ہے. بیچ میں جو ہے پھر عصر کا وقت بھی آ گیا, عصر کی نماز کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, یعنی تم جو ہے تم کو چلتے ہوئے یا جو ہے ٹھہر کر تم کو جو ہے نماز پڑھنا ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اس کے بعد مطلقات کا ذکر ہو گیا, بیچ میں اچانک مطلقات بیچ میں آ گئی کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اچھا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 242 میں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اسی طرح اللہ اسی طرح اپنے احکام اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. ارے یار, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آیت نمبر دیکھیں آپ نے ابھی جو ہے آیت نمبر 241 پڑھی, اس کے بعد 242 میں یہ کہا گیا. عقل میں سے تو دھواں نکل رہا ہے, اس میں عقل سے کیسا کام لیں گے بھئی؟ کیا ہم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں, اگر نہیں اڑا رہے تو اڑانا چاہیے, ایسا کنٹینٹ ہے یہ بالکل.
اب آپ غور کیجئے کہ جس ترتیب سے جن آیتوں کو رکھا گیا اس میں ربط اور ضبط کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ کی شینڈ، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر عجیب عجیب سچ باتیں ہیں والا یار. جی دیکھیے، جب بھی جی پارلیمنٹ میں کوئی بل آتا نیا قانون آتا تو جی اس کی اتنی تنقید کی جاتی پارلیمنٹ میں، اس پہ بحث ہوتا اور اس کا کھل کے مذاق اڑایا جاتا. جی تو اس لیے اگر کوئی بات پیش کرنی ہے پارلیمنٹ میں تو اتنی سجی ہوئی اور اتنی سٹیک بات کرنا پڑتی ہے کہ نہ ہاں. اس کا مذاق اڑایا جائے اور نہ وہ چیز کی کوئی رد ہو سکے. پرفیکٹ اور بات ویسے کرنا پڑتی تو وہ ٹکتی اور دیکھیں قانون بنتی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو بھی ہے جیسا بھی ہے، ظاہر بات ہے ماننے والوں کے لیے بھی ہے، اور ظاہر بات ہے ہم ماننے والے نہیں ہیں ہمارے لیے بھی ہے. ماننے والے چونکہ مانتے ہیں اس لیے ہر معاملے میں ان کی جو ہے وہ عقل پر تالا، ان کی آنکھوں پر جو ہے عقیدت کی پٹی ہوتی ہے، ان کا معاملہ ہے. ظاہر بات ہے ہماری عقل پر نہ تو تالا لگا ہے اور نہ ہماری آنکھوں پر کوئی عقیدت کا کی پٹی لگی ہے، تو ہم اس کے کنٹینٹ کو پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیالوجی ہے. دیکھیں قرآن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی پرسنالٹی، کوئی شخصیت نہیں ہے نا. بھی پرسنالٹی کا اگر کوئی واقعی کوئی شخص ہے، میں یہ کوئی مان لیں کوئی کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا جو ہے، تو ایسا کہنا کہ جو ہے اس کا رنگ کالا ہے یہ غلط بات ہے. ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کچھ ایسا کہیں، ہم کو نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہاں قرآن اصل میں کیا ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. اس میں وہ باتیں ہیں جس کے بارے میں کلیم یہ ہے کہ سب کے لیے ہے. ظاہر بات ہے ہمارے لیے بھی ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم نے زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، ہم اس پر جو ہے جب اس کا جائزہ لے رہے ہیں تو یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو لوگوں کو بلکہ سمجھنا سچ چاہیے والا نا. جی، آپ جی قرآن کے حکم کو مان رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہاں، عقل سے کام لو. عقل سے کام لو. یہاں پر جو ہے آپ تدبر سے کام لو. ہم غور فکر اچھا کرو. مجھے نہیں بھائی، مجھے بتائیے تدبر اور ہوتا کیا ہے؟ کیا تدبر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے عالم نے یا اس سے پہلے مفسر نے جو کہہ دیا تھا اس کو چپ چاپ مان لینے کو جو ہے یعنی تدبر کہیں گے؟ یا اپنی عقل کی روشنی میں آپ ایک ایک چیز کو ہر زاویے سے جانچیں گے، پرکھیں گے؟ یہی تو ہم کر رہے ہیں نا، یہی تو کر رہے ہیں نا. جی، جو لکھا ہوا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ہندی میں ذرا بتائیے، یہ دونوں آیتوں کا آپ پڑھ لیے، اس کے بعد میں پھر یہ کہنا کہ یہ تتھا اللہ جو ہے اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ذرا بتائیے آپ. تتھا جن استریوں کو طلاق دی گئی ہو تو انہیں بھی اچت روپ سے سامگری ملنی چاہیے. یہ آگیا کاریوں پر آوشک ہے. اور اچھا اس میں ٹھیک ہے ہے. اسی پرکار اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اجاگر کر دیتا ہے تاکہ تم سمجھو. تو سمجھنے کی تو کوشش کر رہے ہیں نا پھر. اچھا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی عبدالحمید صاحب؟ اس لیے نہیں نہیں آج اس کا مطلب یہ آپ عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں. نہیں، عقل سے کام لیے تو یہ سمجھ میں آ رہا مرے ہوئے لوگوں سے ایڈریس ہو رہا اور مرے ہوئے لوگوں کو کہا جا رہا کہ آپ یہ کرو مرنے کے بعد. تو پھر بھی سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ اللہ کی آیتیں اللہ اتنا کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. ارے کچھ تو خدا کا خوف کیجیے عبدالحمید صاحب. ایسا کیسا کفر کا آپ آپ مظاہرہ کر رہے ہیں کفر کا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ماننا چاہیے. آپ یہ کہنا ہے کہ جو بھی ہے اللہ نے صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. یعنی صدق اللہ العظیم کیوں کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ جو بھی ہو، اینڈ کی شین، آئیں بائیں شائیں ٹائیں پائیں، جو بھی ہو آپ کو آخر میں کیا کہنا ہے؟ صدق اللہ العظیم. اللہ نے جو بھی کہا سچ کہا. آپ کو ایسا کہنا چاہیے. آپ اس میں جو ہے تنقید کر رہے ہیں، تنقیدی نگاہ ڈال رہے ہیں اس پر. بھئی خدا کا خوف کریں. قرآن کی آیتیں تو کھول کھول کر یہاں اسکرین پہ ہم بتا رہے ہیں ابھی کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت نمبر 243. اب دیکھیں کہ اس میں اب یہ کیا بات آ گئی ہے. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. اب آپ دیکھیے اب تک جو باتیں ہو رہی ہے، اب کیا بات ہو رہی ہے. تم لوگوں نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا بھی ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، اور پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ارے باپ رے باپ رے، مر جاؤ. نہیں
اب تک جو بات چل رہی ہے اس سے ان باتوں کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اب یہ بات اس میں آئی ہے، یہ آیت یہ اس سلسلے اس کلام کے اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ کیا نہیں تو وہ کنیکشن ہے؟ کھول کر بیان والا ختم ہو گیا نا، 242. اچھا یہ 43 بھی نئی بات ہے اب. اچھا، وہ کھول کے اب تک جو ہو گیا کھل گئی، سب بیان ہو گیا. ہاں اچھا، یہ یہاں پر دوسری بات ہو رہی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی، کیا آپ نے ان کی دشا پر وچار نہیں کیا جو اپنے گھروں سے موت کے بھے سے نکل گئے جبکہ ان کی سنکھیا ہزاروں میں تھی؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر انہوں نے انہیں جیوت کر دیا. واستو میں اللہ لوگوں کے لیے بڑا اپکاری ہے، پرنتو ادھیکانش لوگ کرتجنتا نہیں کرتے. اچھا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے. اچانک یہ بنی اسرائیل اور خروج کا واقعہ کیوں آ گیا ابھی اس میں؟ وہ بھی اب یہ ہوا تھا بول کے ان کے پاس بھی یعنی ثبوت کچھ بھی نہیں ہے. ثبوت کہاں سے دے رہے ہیں؟ یہ جو ہے مودودی صاحب فٹ خروج جو نوٹ کہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فٹ نوٹ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یعنی خروج میں بنی اسرائیل کے میں جو ہے وہ جو بائبل میں جو ہے ایک اس کی ایک کتاب ہے یا ایک باب ہے خروج کے نام سے. سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیابان میں بے خانما پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بے تاب تھے. مگر جب اللہ کے ایما سے حضرت موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی. تب اللہ نے انہیں کنعانیوں پر غلبہ عطا کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا. اچھا، یہ بھی ایک اندازہ ہے، یہاں پر وہ کلیریفیکیشن نہیں ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر سورہ مائدہ میں ایک بات آئی ہے تو اس آیت کو بھی وہاں پیش کر دیتے تاکہ پڑھنے والے کو ایک بات جو ہے سمجھ. یہاں طلاق کے جو ہے طلاق اور وفات کے معاملے میں یہ آیت کیوں گھسا دیے بھائی؟ باتیں ہو رہی، طلاق کی بات کمپلیٹ تو کرو نا، یا وفات کی بات کمپلیٹ کرو. ایک آیت پہلے بھیج رہے ہیں، وہ آیت جو ہے آگے والی آنے والی آیت کو پہلے والی آیت جو ہے منسوخ کر رہی ہے. کیا کیا باتیں ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جی ہندی میں کیا بول رہے ہیں بھائی؟ کیا آپ نے ان کی دشا پر وچار نہیں کیا؟ نہیں، یہ تو ہو گیا پڑھ لیے. یہ آپ نے پڑھ لیا؟ ہاں پڑھ لیا. اچھا 44 پہ آئیے. اچھا، اب یہ 244 میں دیکھیے، اب اچانک بات کہیں سے کہیں آ چلے گی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اچھا، مودودی صاحب مسلمانوں لکھ رہے ہیں، کہاں لکھا وہاں؟ اب وہ تو اپنی طرح کے بریکٹ کے بغیر ہی لکھ رہے ہیں. مودودی صاحب جو ہے بریکٹ کا کو ایڈ کیے بغیر بریکٹ کے لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں. اب یہ مسلمانوں، ارے بھائی یہاں کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے کیا ہوتے اچانک بیچ میں جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے جنگ کرو کی بات آ گئی. ارے یہاں ایک لوگوں کی وفات کی بات ہو رہی ہے، طلاق کی بات ہو رہی ہے، طلاق کے بعد دوسرے نکاح کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ اچانک بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا. ہاں، تو اچانک پھر جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کیا کنیکشن، کیا کنیکٹیوٹی، کیا ربط ہے بھائی ان باتوں کا؟ کچھ سمجھ آ رہا؟ آپ کو یاد ہے میں نے سورت امریکہ لکھی، آپ کو یاد ہے کہ اس میں اس کا کیا کنٹینٹ، مطلب کچھ ہر جملہ دوسرے جملے سے مجھے بالکل مختلف ہے. اصل میں یہی ہے نہیں ہے، بتائیے. ایسے یہی انداز ہے نا قرآن کا. بالکل. یعنی ایک آیت کا دوسرے آیت سے، آنے والی آیت یا پہلی آیت سے کیا کنیکشن ہے، ذرا بتائیے. کیا ربط ہے، کیا ربط ہے؟ کچھ بھی نہیں.
یہ ہندی میں کہہ رہے ہیں، اور تم اللہ کے دھرم کے سمرتھن کے لیے یدھ کرو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے۔ اللہ کے دھرم کے سمردھن کے لیے، اچھا، اللہ کے دھرم کے سمردھن کے لیے جو ہے کیا کرنا، تم کو یدھ کرنا، یدھ کرو، یدھ کرو۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ بیچ میں جو ہے مطلب کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، پھر جہاد کا آ گیا، اس کے پھر فوری بات 245 میں کیا کہا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے، گھٹانا بھی اس کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب آپ بتائیے یار، اس میں اصل الفاظ کیا ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو یعنی اچھا قرض دے، اور اللہ ہی اس کو بڑھاتا ہے، اور اللہ اس کو کیا کرتا ہے، یعنی مطلب وہ اللہ، تاکہ اللہ کیا کرے، اس کو بڑھا چڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے بڑھانا اور گھٹانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ اس بات کا اس سے پہلے والی بات سے کیا کنیکشن ہے بھائی؟ اچھا، اس پہلے والی بات کا اس سے پہلی والی بات سے کیا کنیکشن ہے بھائی؟ اور اس سے پہلی والی بات کا اس سے پہلی والی بات سے کیا کنیکشن ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا کنیکشن کیا ہے؟ یہ ساری باتوں کا سورہ بقرہ اس ٹائٹل سے کیا کنیکشن ہے ابھی جو بات چل رہی اس کا؟ ارے بھائی اب میں کیا بتائیں، کیا بولوں آخر بولوں؟ سورہ بقرہ کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں لینا دینا۔ یہ سورہ گائے کہاں ہے اس کے اندر؟ جہاد کرو، وہ گائے کا ایک جو ہے ایک جگہ ذکر آ گیا، ایک جگہ کہیں جو آیا نا موسیٰ اور جو ہے ان کی قوم کی جو ہے دل میں بچڑا ہے تمہارے، بچڑا جو ہے وہ آ گیا، اب اس کا سورہ کا نام پڑ گیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا باتیں، کیا یہ سورہ بقرہ وہ اجمیر کے خواجہ کا لنگر ہے نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے، ہر چیز اس میں پڑی ہے یار، دیوانی ہنڈی جو مرضی اس میں ڈال دیے، اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ اچھا، ہندی میں پڑھیے، کون ہے جو اللہ کو اچھا ادھار دیتا ہے تاکہ اللہ اس کے لیے کئی گنا ادھک کر دے، ٹیکس دے، اور اللہ ہی تھوڑا اور ادھک کرتا ہے اور اسی کی اور تم سب پھیرے جاؤ گے۔ اب اللہ کو قرضہ ادھار بھی ہونا، اللہ کو قرضہ چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کو قرضہ چاہیے، اس پر ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں۔ اللہ کو قرضہ چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا قرضہ کس کا چاہیے بھی؟ مال کا نا، قرضہ کا چاہیے؟ ہاں، اللہ کو ادھار بولے تو قرضہ ہی نا، پیسہ ہے نا، پیسہ چاہیے، اور کیا چاہیے بھائی؟ اللہ کو پیسہ چاہیے نا، اور اس کا نام قرض حسنہ رکھا گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ قرضہ کون کس کو دے گا بھائی؟ ملا کو دینا ہوگا نا، یہ اللہ ہی تو ملا ہے، ملا کو دینا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا ٹرک اپنائی گئی؟ قرضہ دینا اللہ کو ہے، لیکن لے گا کون؟ لے گا ملا، اور پھر اس کا جو ہے تو پورا اجر تم جب واپس پھیرے جاؤ گے تو ملے گا تم کو۔ ہاں، وہاں ملے گا۔ اچھا، اگر ہم ملاؤں سے کہیں کہ انویسٹمنٹ ہے کہ قرضہ ہے، کیوں تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بڑھا دے رہا۔ نہیں، انویسٹمنٹ ہے اصل میں، یعنی اللہ کے نام پر ایک کمپنی کھولی گئی بھائی، اور کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے آپ کو۔ ہاں، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، پرائیویٹ ہے، لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے نہیں معلوم مجھے، لیکن اللہ کے نام پر ایک کمپنی کھولی گئی۔ اب ساری دنیا کے لوگ جو ہے اس پر اپنی انویسٹمنٹ، یہ اصل میں انویسٹمنٹ ہی ہے، انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ ہی کو اس کے جو شیئرز ہیں نا، وہ شیئرز جو ہے بڑھا چڑھا کر اللہ جو ہے ان کو دے گا، اور بڑھانا بھی گھٹانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو سود کی بات ہو رہی، مطلب اللہ سود دے رہا، آپ جو دیں گے اس کو بڑھا دے گا اللہ۔ ایگزیکٹلی، سود دے رہا، اور یہ سود جائز ہے کیونکہ یہ دینے والا اللہ ہے نا۔ اگر سود انسان دے گا تو وہ جائز نہیں ہے۔ جو ایسا آدمی جو مجبور ہے، جو پریشان ہے، اس سے بڑھا کر لینا
کہ بھئی میں آج کسی ایک ضرورت مند کو 1000 روپے دوں اور 1 سال کے بعد اس سے میں پوچھوں کہ مجھے 1500 چاہیے، تو یہ اصل میں سود کہلائے گا اور یہ چیز جو ہے حرام ہے۔ اب یہی معاملہ اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ بڑھا کر دے گا، اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ بڑھا کر دے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ایک مومن جو ہے اللہ کے نام پر پیسہ دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو۔ کہاں ہے اللہ؟ اللہ کہاں ہے بھائی؟ وہ ملا کے پاس ہی دینا ہے، ملا ہی تو اللہ ہے۔ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں، سچویشن سمجھ رہے ہیں؟ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے یا پرائیویٹ ان لمیٹڈ ہے؟ پبلک کمپنی ہے، پبلک کمپنی پبلک کمپنی پبلک ہے، جو اس ہے کے اپنا شیئرز مال کھل جو گئے، ہے اس میں انویسٹ کرنا شیئرز ہے۔ لینے کو بول رہے ہیں وہ۔ اچھا شیئرز کون لے گا؟ شیئرز جو ہے دے گا کون؟ دینے والا کون ہے؟ ملا نا، ملا ہے۔ وقت کا ملا اصل میں اللہ کے نام پر پیسہ لے گا۔ کیا نام پر؟ کہ تم مسجد بناؤ، تم مدرسہ بناؤ، تم جو ہے ان لوگوں کی مدد کرو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو دعوتی کام جو کرتے ہیں ان کو جو مدد دعوتی کرو۔ کام کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو اعلاء کلمت الحق کے لیے جو ہے سرگرداں رہتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، ان پر تم پیسہ خرچ کرو۔ یہی اصل میں قرضہ ہے، اور اس کا بدلہ تم کو جو ہے کب اللہ دے گا؟ آخرت میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے اکسایا گیا ہے اس آئیڈیالوجی کے فروغ کے، اس کو جو ہے اسٹیبلش کرنے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا ٹرک اپنائی گئی، ذرا غور کیجیے آپ، کیا ٹرک ہے؟ سکسیس رہی نا سچ والا جی، یہ سکسیس رہی نا، پورے آج بھی دنیا کے سکسیس ہے۔ مسلمان کرتے نا انویسٹمنٹ۔ آپ کو معلوم ہے ابھی شاید نیو یارک میں یا پھر کہاں، وہ شاید نیو یارک کی بات ہو رہی ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا وہ دعوی سینٹر بن رہا ہے، وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا، آلموسٹ، ابھی تھوڑے کچھ کام باقی ہیں، تو پتہ نہیں کتنے، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ، اتنے ہے اربوں ڈالر جو ہے اس میں لگے ہیں، اربوں ڈالر ڈیلی، یعنی خود ہمارے چینل پر جو ہے آپ دیکھیں گے، اس پر جو ہے وہ آتا ہے، ایڈ آتا ہے، تو لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے، اپیل کو اگر دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو بھیک مانگی جا رہی ہے بھائی، دوسرے لفظوں میں۔ اچھا بھیک کس کے نام پہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر تم دے دو، کیا دو؟ قرضہ دو۔ اچھا بھائی، قرضہ اگر آپ یا میں مانگوں کسی سے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ ارے بھکاری ہے، دیکھو بھیک مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ مانگے تو وہ قرض حسنہ ہے یار، سوچو ذرا، بات ایک ہی ہے۔ ہاں، اور ہنستے رہنا، ہنستے رہنا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی یہ آئیڈیالوجی جس طریقے سے یہ تراشی گئی ہے، کیا کمال ہے، آپ غور کریں کیسے برین واش کیا جاتا ہے انسانوں کو، سوچنے کی بات ہے۔ جی اچھا، ہندی میں ہو گیا آپ کا؟ جی سر ہندی میں ہو گیا۔ اور میں ایک بات کہہ دوں سچ والا جی، یہ جو سارا کنٹینٹ ہے، یہ کنٹینٹ کے اوپر مذاق اڑانا چاہیے۔ موکری ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تنقید ہو سکتی، بغیر مذاق اڑائے کے تنقید نہیں ہوتی۔ ہم بھی اچھا اگر وہی ٹھیک ہے، تخلف اگر ہم رکھیں گے، جو ہے دیکھیں کہ ہم اگر اپنے لفظوں کو اگر اس کے چناؤ کو ٹھیک کرتے ہوئے اگر ہم مذاق کا لفظ نہ کہیں، اور ہم یہ بھی نہ کہیں کہ ہم مذاق اڑانا چاہتے ہیں، یہ بھی اگر نہیں کہتے ہیں، تو اگر میں یا آپ نہ بھی کہیں تو سننے والے تو خود اڑائیں گے نا، نہیں اڑائیں گے؟ ہاں وہ تو باتیں ایسی ہے نا، سیریس بات ہی نہیں ہے نا، اس میں کوئی سنجیدہ بات کہاں ہے؟ نہ کوئی ترتیب ہے، نہ کوئی منطق ہے اس کے پیچھے، نہ کوئی سنجیدگی، نہ کوئی علمی بات ہے۔ ہاں، تو اب تک ہم نے 245 آیتوں کا مطالعہ کر لیا سورہ بقرہ کی۔ اب کل جو ہے 246 سے شروع کریں گے۔ اچھا کل کی بات بھی بالکل ایک دم انوکھی ہے، یعنی مطلب اوپر والی کسی بھی آیت سے کوئی اس کا کنیکشن نہیں ہے، اچانک ایک نئی بات کہی جا رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ کل کریں گے، آج 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا۔ تو کیا خیال ہے ابھی ہم جی مجھے اپنی 2 اسی منٹ اسٹریم دیجیے کو؟ سر۔ اچھا جی، ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے۔ سچ والا جی، عبدالحمید جی آداب جی، پرنام ایکس مسلمہ جی۔
संदीप पंजाबी साहब का 180 रुपीस का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी प्रणाम जी भाई, नमस्कार। MVN अपूर्वा जी का 20 रुपीस का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद। MVN जी नए यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर। MVN जी का फिर से 40 रुपीस का सुपर चैट है। सच गुरु जी प्रणाम जी। संदीप पंजाबी जी का 89 रुपीस का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद जी। सुपर चैट हो गए सर, और 1 घंटा भी हो गया, तो अब हम यहाँ एड करेंगे जी चलिए ठीक है, अब हम सभी अपने भाइयों से इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत जी। शुक्रिया चलिए, जी। खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम।